सरजमीन हिंदुस्तान का सूबा यूपी अपने दामन में बेशुमार औलिया कराम के आस्थानों को समेटे हुए है। इसी का एक शहर किछोछा मुक़द्दसा भी है, जिसमें बेशुमार औलिया अल्लाह आराम फरमा है, जो अपने अपने वक्त में विलायत के आला मर्तबे पर फाइज रहे हैं और जिनके मज़ारात आलिया से आज भी रूहानी फयूज व बरक़ात के खजाने लुटाए जा रहे हैं। ऐसा ही एक आस्ताना सुल्तानुत तारिकीन हजरत सैयद ओहदुद्दीन अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह का भी है, जिन्हें आज QTV के तवस्सुस से हम और आप खिराज अकीदत पेश करेंगे। खुदाए पाक रब्बुल करीम कह के बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम, कह के बिस्मिल्लाह रहमानो रहीम। सर झुकाते हैं तेरे दरबार में, हम तो खादिम हैं तेरी सरकार में। आपका नाम इनामी सैयद अशरफ है। आपके वालिद सुल्तान सैयद इब्राहिम सिमनान के बादशाह थे। अपने वालिद की वफात के बाद आप तख्त शाही पर बैठे, लेकिन खुदाए वहदहू ला शरीक ने आपको दुनियाए रूहानियत की शाही के लिए मुंतखब फरमा लिया था। यही वजह थी कि आप तख्त शाही पर जलवा अफरोज होकर भी हमा वक्त याद इलाही में मशगूल रहा करते थे। इसीलिए आपकी तवज्जो उमूर सल्तनत की जानिब नहीं थी, दुर्वेशी आपकी सरिश्त में रची बसी थी और आप सिमनान के बड़े औलिया की सोहबत में ज्यादा रहने लगे थे। खुसूसन शेख रुकनुद्दीन और शेख अलाउद्दीन सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह और दीगर मशाइखीन की सोहबत में रहते थे। जैसे जैसे आप पर दुर्वेशी का गलबा होता गया, वैसे वैसे आपका दिल सल्तनत के कामों से उचाट होता गया और जब वक्त आ गया तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने आपसे मुलाकात की और फरमाया, अगर तलब मौला है तो सल्तनत से दस्तबरदार हो जा और जल्दी से जल्दी हिंदुस्तान पहुंचकर शेख अलाउद्दीन बंगाली अलैहिर्रहमा की खिदमत में हाजिर हो, वो तुझे खुदा रसीदा कर देगा। बस आपने उसी वक्त तमाम कारोबार सल्तनत सुल्तान महमूद के हवाले किया और अपनी वालिदा खदीजा बेगम की खिदमत में हाजिर होकर सफर की इजाजत चाही। आपकी वालिदा भी उसी साहब की मुंतजर थी। उन्होंने फरमाया, ए फर्जंद दिलबंद, तुम्हारी पैदाइश से पहले ही इशारा गैबी ने मुझे बता दिया था कि मेरे घर फर्जंद होगा जिसके नूरे विलायत से तमाम जहान मुनव्वर होगा। खुदा का शुक्र व एहसान है कि वो वक्त आ गया है कि तुम अपने रूहानी सफर का आगाज करो और जल्द से जल्द अपनी मंजिल को पालो। मैंने अपने तमाम हुकूक बख्श कर तुम्हें हक के सुपुर्द किया। तब आपने अपने सफर हिंद का आगाज फरमाया और सबसे पहले ओस शरीफ तशरीफ ले आए, जहां हजरत मखदूम जहानिया जहां गश्त अलैहिर्रहमा की सोबत बाबरकत में रहकर फयूज व बरक़ात हासिल किए। बाद में वहां से रुखसत होकर दिल्ली तशरीफ लाए और ख्वाजगान चिश्त के मज़ारात आलिया की ज़ियारत की और बंगाल की जानिब चल पड़े। हजरत शेख अलाउद्दीन बंगाली रहमतुल्लाह ताला अलैह को आपके आने की खबर हो गई थी,
تو آپ نے اپنے تمام مریدین کے ہمراہ خانقاہ کے دروازے پر ہی حضور مخدوم سمنا کا استقبال کیا اور مرید فرمایا۔ حضرت شیخ علاء الدین بنگالی رحمت اللہ تعالی علیہ کی خانقاہ میں آپ نے بہت سی ریاضتیں اور مجاہدات کیے ہیں، اور جب آپ کی تکمیل ہو گئی تو شیخ علاء الدین نے آپ کو جہانگیر کا خطاب عطا کیا اور اپنا خرقہ خلافت بھی عطا فرمایا اور جونپور کی جانب روانہ کر دیا۔ جونپور کے سفر میں وہاں کے علماء و فضلاء سبھی آپ سے ملنے آئے، لیکن دوران گفتگو جب خلفائے راشدین کا ذکر شریف آیا تو حضور مخدوم اشرف جہانگیر نے اپنی ہی تصنیف کردہ ایک رسالہ ان لوگوں کو دکھایا جس میں خلفائے راشدین کی مدح سرائی کی گئی تھی، لیکن امیر المومنین حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی مدح میں چند جملے زیادہ تھے۔ یہ دیکھ کر ان لوگوں نے آپ سے بحث شروع کر دی۔ ہر چند آپ نے انہیں قائل کرنا چاہا کہ اس میں شیخین کی تنقیص نہیں ہوتی، مگر وہ لوگ نہ مانے۔ ایک مقامی مفتی سید خان نے بھی حضرت کی حمایت میں ان لوگوں سے کہا کہ تمہارا اعتراض یہ ہے کہ خلفائے ثلاثہ کی نسبت سید اشرف نے حضرت علی کی مدح زیادہ کی ہے، تو اس میں اعتراض کی کوئی بات نہیں۔ اعتراض تو جب ہوتا کہ یہ خود سید نہ ہوتے، اگر سید ہونے کے ناطے کوئی اپنے جد و پدر کو عالی مرتبت کہے تو کوئی بات نہیں، اور پھر اپنی بات معتبر کتاب کے حوالے سے ثابت بھی کر دی۔ یہ دیکھ کر حضرت مخدوم سمنا نے انہیں 4 عالم و فاضل بیٹے ہونے کی بشارت دی، اور مستقبل میں ایسا ہی ہوا۔ مفتی سید خان رحمت اللہ علیہ کے 4 بیٹے ہوئے جو بڑے عالم و فاضل ہوئے، اور منافقین مبتلائے بلا ہوئے۔ بعد میں خود سرکار علیہ السلام نے خواب میں آ کر حضور مخدوم سمنا کی بات کی تائید و حمایت فرمائی۔ تب وہ سبھی آپ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور تائب ہو گئے۔ وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، وہ جہنم میں گیا ان سے جو مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ جونپور سے ظفر آباد تشریف لائے۔ یہاں بھی آپ کی کرامات کا چرچا ہونے لگا۔ منکرین اولیاء آج ہی کا عالمیہ نہیں ہے، بلکہ یہ بدبخت ہر زمانے میں موجود رہے ہیں، لیکن ہر زمانے میں ان کا منہ کالا ہوا ہے اور یہ ذلیل و خوار ہوئے ہیں۔ ظفر آباد میں بھی چند ایسے ہی منکرین اولیاء نے حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کو آزمانے کی سوچی، اور اپنے ہی ایک ساتھی کو زندہ کفن میں لپیٹ کر حضرت کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ حضور اس کی نماز جنازہ پڑھا دیں۔ ان لوگوں کا مقصد یہ تھا کہ نماز کے بعد وہ آدمی اٹھ بیٹھے اور حضرت کو سلام کہے اور کہے کہ آپ تو بڑے کراماتی ہیں، مجھ مردے کو زندہ کیا، اور اس طرح ہمیں ہنسی کا موقع مل جائے گا اور حضرت کی خوب رسوائی ہوگی۔ لیکن منافق کیا جانتے تھے کہ عزت تو ساری اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لیے ہے، بس منافقوں کو اس کی خبر نہیں۔ حضور مخدوم سمنا کو پہلے ہی اپنے نور باطن سے معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ مسخرہ پن کرنے آئے ہیں، تو آپ نے پہلے تو انہیں منع کیا، لیکن وہ اصرار کرنے لگے۔ تب آپ نے اس شخص کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ دوران نماز جب وہ شخص پروگرام کے مطابق نہ اٹھا تو ساتھیوں نے قریب جا کر دیکھا تو اسے سچ مچ مردہ پایا۔ اب تو سبھی حواس باختہ ہو گئے اور حضرت کے پیروں میں گر کر معافی چاہنے لگے۔
حضرت نے بھی انہیں معاف کیا اور اپنی چشمے کرم سے اس مردہ شخص کو اشارہ کیا تو وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور خود بھی تائب ہو گیا۔ حضرت کی اس کرامت کا شہرہ دور دور تک ہو گیا اور لوگوں کی بھیڑ آپ کے پاس جمع ہونے لگی۔ ہزاروں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ کچھ دنوں بعد آپ کی چوچھا مقدسہ تشریف لے آئے۔ یہاں پر ایک جوگی رہا کرتا تھا۔ وہ اپنے جادو کے زور سے ہوا پر چلا کرتا تھا۔ مخلوق خدا اس جوگی سے نہایت پریشان رہا کرتی تھی۔ وہ جوگی بھی حضرت کے مقابلے پر آیا۔ آپ نے بفضلہ تعالی اسے بری طرح شکست دی، یہاں تک کہ وہ مسلمان ہوا اور حضرت کا مرید ہوا۔ آپ نے اس جوگی کی مڑھی یعنی مکان میں اپنی خانقاہ بنائی اور ایک باغ بھی لگایا اور اس باغ کا نام روح آباد رکھا۔ پہلے یہ علاقہ روح آباد کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اس کے بعد یہاں پر اسلام کی روشنی پھیل گئی۔ پھر آپ سیاحت کے لیے نکل پڑے اور حضرت سید بدیع الدین قطب المدار رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ بیت اللہ شریف تشریف لے گئے۔ زیارت حرمین سے فارغ ہو کر سید قطب المدار تو واپس آ گئے، لیکن آپ دیگر زیارات کے لیے آگے بڑھتے چلے گئے۔ بعد میں ملک شام کی سیاحت کی اور دمشق میں شیخ فخر الدین عربی کی زیارت کی۔ وہاں سے پھر مکہ معظمہ آئے اور حج ادا فرمایا۔ پھر بغداد شریف حاضر ہو کر سرکار غوث پاک اور امام اعظم ابو حنیفہ و امام احمد بن حنبل کی زیارت فرمائی۔ پھر بغداد سے کاشان آ گئے اور شاہ عبدالرزاق کاشانی سے ملاقات کی۔ وہاں سے اپنے وطن سمنان تشریف لائے اور اپنی ہمشیرہ سے ملاقات کی۔ کچھ دنوں بعد آپ مشہد تشریف لائے اور حضرت امام رضا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آستانہ عالی میں معتکف ہو گئے۔ اسی اعتکاف کے دوران امیر تیمور نے بھی آپ سے ملاقات کی اور آپ کا معتقد ہو گیا۔ چنانچہ خاندان تیمور کو جو عقیدت و محبت خواجگان چشت سے ہے، وہ گویا حضرت مخدوم اشرف جہانگیر علیہ الرحمہ کی ذات بابرکت کے طفیل ہے۔ الغرض حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ علیہ سیر و سیاحت کرتے ہوئے ہرات اور ماوراء النہر تشریف لائے اور حضرت شیخ بہاؤالدین نقشبندی علیہ الرحمہ کی صحبت کیمیا اثر میں چند دن قیام فرمایا۔ حضرت بابا بہاؤالدین نقشبندی نے آپ کو خرقہ خلافت سے بھی سرفراز فرمایا۔ پھر آپ نے ترکستان کا سفر کیا اور بخارا، غزنی، کابل ہوتے ہوئے ملتان تشریف لائے۔ وہاں سے اجودن حاضر ہوئے اور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانہ عالیہ کی زیارت کرتے ہوئے دہلی اور اجمیر شریف میں بھی خواجگان کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ پھر آپ نے دکن کا رخ کیا اور خواجہ سید محمد گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا۔ پھر آپ سراندیپ اور گجرات ہوتے ہوئے واپس اپنی خانقاہ میں تشریف لائے۔ چند دن اپنی خانقاہ میں قیام فرمایا اور پھر دنیا کی سیاحت کے لیے نکل پڑے۔ اس مرتبہ آپ کے ہمراہ میر کبیر سید علی ہمدانی تھے، جن کے ساتھ آپ نے ایک بار پھر پوری دنیا کی سیر فرمائی۔ اس سیر و سفر میں آپ نے 190 کاملین سے فیض روحانی حاصل فرمایا اور جب آخر میں آپ حضرت مخدوم جلال الدین جہانیہ جہاں گشت رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت مخدوم جہانیہ جہاں گشت نے جو نعمتیں 400 سے زیادہ عارفین سے حاصل فرمائی تھیں، وہ تمام نعمتیں حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سپرد فرما دی۔ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی بڑے خوشی خوشی اپنے مقام پر تشریف لے آئے۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے
کہ آپ کی مجلس میں تقریباً 500 قلندران کفن پوش آئے۔ ان کے سردار نے پوچھا، آپ نے جہانگیری کہاں سے پائی؟ تو آپ نے فرمایا، اپنے پیر و مرشد سے۔ تو انہوں نے پوچھا، اس کی تصدیق کیسے ہوگی؟ یہ سن کر آپ کو جلال آ گیا اور آپ نے ایک نگاہ غضب اس پر ڈالی، وہ گرا اور مر گیا۔ اس کے سبھی 500 ساتھیوں نے آپ کے قدموں میں سر رکھ دیا۔ تب آپ نے انہیں معاف فرما دیا اور وہ سب کے سب آپ کے مرید ہو گئے۔ اسی طرح ایک گروہ فقراء ہنود کا آپ کے پاس آ کر بت خانہ اور بت پرستی پر کچھ بحث کرنے لگا۔ آپ نے ایک بت کو طلب کیا، وہ فوراً دوڑتا ہوا حاضر ہوا اور خدا نے اسے ہم کلامی کا شرف بخشا۔ وہ کلام کرنے لگا اور حضور اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تعریفیں کرنے لگا۔ یہ کرامت دیکھ کر تمام مشرکین تائب ہوئے اور مشرف بہ اسلام ہو گئے۔ حضور اشرف جہانگیر سمنانی علیہ الرحمہ نے 120 برس کی طویل ظاہری عمر پائی۔ وفات کے روز یعنی 27 محرم الحرام 808 ہجری کو آپ نے اپنے تمام اصحاب کو جمع فرمایا اور سب سے رخصت ہوتے ہوئے حضرت حاجی عبدالرزاق رحمت اللہ تعالی علیہ کو خرقہ خلافت عطا کر کے اپنا صاحب سجادہ کیا۔ حضرت حاجی عبدالرزاق آپ کے فرزند دینی تھے۔ پھر آپ نے سما کی محفل بلوائی اور حضرت سعدی کا کلام سن کر آتش عشق بھڑک اٹھی اور ایسا وجد طاری ہوا کہ مرغ بسمل کی طرح تڑپنے لگے اور ایک آہ بھر کر جان جانے آفریں کے سپرد فرما دی۔ آپ کو باغ روح آباد میں ہی دفن کیا گیا۔ مشہور ہے کہ آپ کے باغ میں جانور پنجال نہیں کرتے اور روضہ اقدس کے حوض کا پانی کبھی گندا نہیں ہوتا، اور اگر کوئی آصف زدہ ہو تو آپ کے روضہ منورہ کو دیکھ کر ہی اچھا ہو جاتا ہے، بلکہ آپ کا نام نامی پڑھ کر دم کر دینے سے بھی آصف بھاگ جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کے روضہ اقدس پر آصف زدگان کا ہجوم رہتا ہے اور پریشان حال لوگ دور دور سے آپ کے آستانے پر حاضر ہوتے ہیں۔ آپ کی تالیفات میں بشارات المریدین اور مکتوبات وغیرہ رسائل ہیں۔ آپ کے آستانے سے ہیبت و جلال کا یہ عالم ہے کہ بڑے بڑے ہمت والوں پر ایک لرزہ طاری رہتا ہے، لیکن فیوز و برکات کا ایسا دریا بھی رہتا ہے کہ باوجود روب و دبدبے کے عقیدت مندوں کا ہجوم لگا رہتا ہے۔ ہر کوئی اپنی مراد کو پہنچتا ہے اور مخدوم سمنا کی روحانیت کو اپنے قلب پر محسوس کرتا ہے۔ اسی در پر تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، بلکتے ہیں، اسی در پر تڑپتے ہیں، مچلتے ہیں، بلکتے ہیں، اٹھا جاتا نہیں کیا خوب اپنی ناتوانی ہے۔